बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अपोजिशन वाले इमरान खान हमें बताया करते थे कि अगर वज़ीर आज़म चोर हो, अगर हुकूमत चोर हो, अगर हुकूमत ठीक काम ना कर रही हो, अगर हुकूमत करप्ट हो तो महंगाई होती है, अगर हुकूमत करप्ट हो तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, अगर हुक्मरान अपनी जेबों में पैसा लेके जा रहे हो तो बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तमाम ही लोगों को बिजली की कीमतों का इजाफा भरना पड़ता है क्योंकि हुक्मरानों की कारकर्दगी ठीक नहीं होती है। वो करप्शन कर रहे होते हैं, वो चोरी कर रहे होते हैं, वो अपनी तिजोरी भर रहे होते हैं, वो मुल्क से बाहर पैसा लेके जा रहे होते हैं। लेकिन हम उस वक्त भी इमरान खान साहब की इस बात पर यकीन नहीं करते थे। आज भी हम समझते हैं कि इमरान खान साहब आज जो बात करते हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस बात के ठीक होने के साथ साथ कि आलमी मार्केट के अंदर चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आलमी मार्केट का असर पाकिस्तान पे भी पड़ रहा है, आलमी मार्केट के ऊपर तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, हम इस बात पर बिल्कुल यकीन करते हैं। लेकिन साथ साथ ये जायजा भी लेंगे कि कहां हुकूमत इसके अंदर जिम्मेदार है, कहां हुकूमत की नाअहली, कहां हुकूमत की बद निज़ामी इन तमाम चीजों में कीमतों में इजाफे में का सबब बन रही है। हमारे साथ मौजूद है मियां नासिर हयात बग्गू साहब, FPCCI के प्रेसिडेंट हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। नासिर साहब, आप लोगों ने बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने वक्त दिया। आप लोगों ने खत लिखा है अपने महबूब के नाम, अपने महबूब वज़ीर आज़म के नाम, जिसमें तजवीज़ दी है कि किस तरीके से खुर्दनी तेल की कीमत कम की जा सकती है। क्या तजवीज़ है वो? देखिए, बात यह है कि दुनिया में जब एक चीज़ कीमतें बढ़ जाती हैं और बड़ी महंगाई हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट हमें ये बताए कि दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं। इनका मतलब ये है कि वो उसका सॉल्यूशन निकाले, उसका कोई रास्ता भी निकाले। अगर गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, तो उनका काम हमें हालात नहीं बताना, उनका काम हमें सॉल्यूशन देना है। हमने इनको ये कहा है कि खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं, ख़ास तौर पे खुर्दनी तेल, इसकी ड्यूटी जो है और टैक्सेस एक दफ़ा ख़त्म कर दिए जाएँ फॉर टाइम बीइंग, ताकि लोगों की रीच में आए। इंडिया ने अपने पूरी ड्यूटी ख़त्म कर दी है और बाकी तकरीबन सारे टैक्स ख़त्म कर दिए हैं, तो हमें भी इसमें देर नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कल मैंने सुना है कि ड्यूटी आधी और सेल टैक्स आधा, ये कंजूसी और इस पर कसर नफसी से काम नहीं लेना चाहिए। लोगों के साथ बहुत बुरे हालात चल रहे हैं और महसूलात जो हैं, जब आप इंपोर्ट की हर चीज़ महंगी होगी तो आपके टैक्स कहीं ना कहीं से आ जाएगा। इसकी फ़िक्र इनको करने की ज़रूरत नहीं, बस स्टेप ले और लोगों को रिलीफ दे। अच्छा, अगर टैक्स कम करते हैं, ड्यूटी कम करते हैं, कितने फीसद कम करने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कैलकुलेशन है आप लोगों के पास? देखिए, खाने पीने की अभी देखिए, अब तक जो पहला क्वार्टर गया है 187 बिलियन इनका रेवेन्यू ज़्यादा आया है। क्यों आया है? क्योंकि इम्पोर्टेड चीज़ें बड़ी महंगी हैं, तो उनकी ड्यूटी जो है जब कलेक्ट करते हैं और डॉलर भी महंगा है तो उनको 187 बिलियन इनका रेवेन्यू ज़्यादा आया है। तो अगर एक दफ़ा 3 महीने या 6 महीने के लिए रिलीफ दे देते हैं तो इनके 100-150 बिलियन शायद आगे पीछे हों, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी इंपोर्ट आ रही है उसकी कीमत बेतहाशा बढ़ गई है, तो इनको महसूलात तो बेतहाशा आएंगे, उसमें पूरी गुंजाइश है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग अपना, जो आम आदमी है, वो अपना खाना पीना, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए ना। सिर्फ महसूलात जमा करना, और जब आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो इनका काम है रिलीफ दे। जब टारगेट आप बनाते हैं और टारगेट से ज़्यादा पैसे आते हैं तो आप बजाय नए टैक्सेशन के आपको रिलीफ देना चाहिए। और इस क्वार्टर में भी पैसे ज़्यादा आएंगे क्योंकि कीमतों की जो कीमतें जो हैं हर चीज़ की, वो काफ़ी बढ़ गई, तो इंपोर्ट में बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा इनको। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को किस हद तक किन किन चीज़ों के ऊपर रिलीफ देना चाहिए? एक तो खुर्दनी तेल का आप लोगों ने तजवीज़ दी अपने लेटर के अंदर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हुकूमत अपने तौर पे कम कर सकती है? चले हम मान लेते हैं कि हुकूमत कहती है कि तेल हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, यहाँ तक कि हुकूमत तंज तक कर रही है लोगों के ऊपर कि तेल हम अपने घर से नहीं निकालते कि जो आपको सस्ता तेल दें। हालांकि हुकूमतों का काम नहीं है। इमरान खान साहब तो हमें जो है वो कंटेनर पर कुछ और बताया करते थे। चले हम समझते हैं उस वक्त वो गलत थे, आज वो ठीक है। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी तो यहाँ पर भी कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन इंतजामी एतबार से हुकूमत चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है? कुछ चीज़ों को कहीं से पकड़कर, कहीं से छोड़कर, कहीं से रिलीफ देकर, कहीं से सब्सिडी देकर, क्या क्या चीज़ें नासिर साहब ऐसी हो सकती हैं कि आम आदमी को जो है वो सांस मिल सके कोई? देखिए, खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं, दूध है, चीनी है, घी है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन पे से फॉर टेम्प्रेरी तौर पे इनको सेल टैक्स या कोई भी अगर ड्यूटी श्यूटी शामिल है तो ख़त्म करनी चाहिए। अब चीनी तो यहीं बनती है तो ज़ाहिर उस पर ड्यूटी नहीं है, लेकिन सेल टैक्स है। इस तरह और बाकी चीज़ें, दूध है, हमारे मुल्क में दूध इतना नहीं बनता जब तक इम्पोर्ट ना हो, ये इसकी जो है ना कमी पूरी नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को कम से कम लोगों को खाना पीना तो आसान कर देना उनको, वो वहाँ तक तो उनको उनकी रीच में आना चाहिए ना। अगर कीमतें बढ़ेंगी और नौकरी पेशा आदमी तो जिसकी कीमत फिक्स है
اپنی سیلری فکس ہے، وہ تو بہت مجبور ہو گیا اس وقت، بڑا یعنی ایک ایسا مقام ہے کہ، اور یہ پیٹرول کی قیمت دیکھیں 80 روپے ان کو پڑتا ہے، 80 روپے پہ یہ 26 روپے لیوی لیتے ہیں جو ٹیکسیز ویکسیز، اس کے بعد 106 ہو گئے، 137 کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ سب جو ہے نا مختلف ڈرامے ہیں اس کے اندر کے 4 روپے اس کے 2 روپے اس کے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ 106 80 کے ساتھ 26 روپے لیوی اپنے جو ٹیکسیز لے لے، 100 روپے 110 روپے سے اوپر اس کی پرائس نہیں ہونی چاہیے آج کے منڈی کے حساب سے بھی۔ اب یہ چاہیں کہ وہ ہر بندے کے 10 روپے ہیں، ہر بندے کے 4 روپے ہیں، ٹرانسپورٹ کرنے کے 5 روپے ہیں، یہاں کے اتنے روپے ہیں، یہ سب جو ہے نا اس پہ جائزہ لینا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا اتنا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک 80 روپے کی چیز کو آپ 26 پیسے یعنی 26 روپے ٹیکس لیں، یعنی 30%، اس کے بعد آپ 30% اور اس کے جو ہے نا لوازمات پہ لگا دیں کہ بھائی اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، یہ تو دنیا میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قیمت اس کو بڑے آرام سے یہ 105 روپے 110 روپے میں فکس کر سکتے ہیں، یہ خواہ مخواہ حکومت خودکشی کرنے جا رہی ہے۔ اچھا ناصر صاحب دیکھیں، عام آدمی تو بہت متاثر ہو رہا ہے، یہاں پر جن سے بھی بات کریں، جس بھی عام آدمی سے بات کریں، بسوں میں چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، جہاں لوگوں سے بات کریں لوگ تو بڑے پریشان ہیں، لیکن جو خواص ہے، تاجر برادری ہے، بڑا کاروباری شخصیت ہے، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے سرمایہ کار ہیں، بڑے فیکٹری اونرز ہیں، کیا وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں تمام چیزوں سے کہ جو حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، میں نااہلی اس لیے کہوں گا کہ بہت ساری چیزوں میں بدنظامی نظر آ رہی ہے، عام آدمی کے علاوہ بڑا آدمی متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جس آدمی کی جیب میں پیسے ہیں، اللہ کا اس پہ خاص کرم ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں سے، مطلب چونکہ اس کے پاس اللہ نے ایک ایسی پوزیشن پہ اس کو بٹھایا ہے، اس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس نااہلی کو اگر قیمت دینی بھی پڑتی ہے تو برداشت کر سکتا ہے، اور جو آدمی اس لیول پہ نہیں ہے اس کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ اور باقی جو نااہلی ہے، دیکھیں یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، آئی ایم ایف کہتا ہے جی آپ یہ، پھر خبر آتی ہے وہ کہتے ہیں جی بجلی کی قیمت پہ یہ کر دو فلانا، وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اتنے ارب روپے کے محصولات آپ جمع کر کے دکھائیں، اور جب یہ ان سے جمع نہیں ہوتے تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے بجلی پہ لگا دیا، ہم نے پیٹرول پہ لگا دیا۔ ان کا ایسا ہرگز ٹارگٹ نہیں ہے کہ بجلی پہ لگائیں، ان کا یہ کہ اتنے محصولات ہونے چاہیے۔ اب ان کے پاس اور کوئی طریقہ ہوتا نہیں ہے، یہ عوام کو پکڑ کے بجلی کی قیمت سب پہ لگا دیتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ میں بالکل کلیئرفائی کرتا ہوں، اور ایک ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ان کا یہ ہے کہ پیسے اتنے کریں، اور یہ اپنا ٹیکس سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے، لوگوں کو دباتے رہیں گے، ٹیکس آئے گا نہیں، اور اسی طرح ملک چلتا رہے گا اور قرضوں میں ہم دبے رہیں گے۔ اچھا، ایک بات بڑے آسانی سے کہہ دی جاتی ہے ناصر صاحب کہ ڈالر کا ریٹ جب بڑھے گا تو ایکسپورٹس آپ کی بڑھیں گی، ایکسپورٹر کو فائدہ ہوگا، ملک کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، لیکن پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں 60-70% ایکسپورٹ جو ہے ہماری وہ امپورٹ بیس ہے، ہم چیزوں کو منگواتے ہیں، منگوانے کے بعد ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، اس کا ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ باہر بھیج دیتے ہیں، تو جب ہم مہنگی چیز منگوائیں گے تو ایکسپورٹ کرنے کا ہمیں جو ریٹ ہے وہ اس طرح سے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے لیتے ہیں جو حکومت بار بار کہتی ہے کہ جی ڈالر ریٹ بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہمیں فائدہ ہوگا، ڈالر آئے گا، حقیقت ہے اس میں کوئی؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے نا بالکل ایسی ہے جیسے ایک نادان بچہ بات کرتا ہے نا کہ بھائی وہ ایکسپورٹ جو ہے ڈالر بڑھنے سے بڑھ جائے گی، یا پھر آپ 300 کا کر دیں، ایکسپورٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس انڈسٹری ہونی چاہیے، اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ اس وقت پوری انڈسٹری فل سکیل پہ چل رہی ہے اور آرڈرز پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم 26-27 پہ پہنچے ہیں۔ اگر آپ ڈالر 300 کا بھی کر دیں، جب کیپیسٹی نہیں ہے پیچھے مال بنانے کی، ایکسپورٹ کرنے کی، تو کہاں سے آپ ایکسپورٹ کریں گے؟ کیا چیز ایکسپورٹ کریں گے؟ کاٹن کی آپ کے پاس شدید شارٹیج ہے، آپ کے پاس کاٹن ہے نہیں، آپ کے پاس دیکھیں سخت ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو کہوں جی میں آپ کو 5000 گنے دے دوں کہ آپ گولی ماریں، آپ میں طاقت نہیں ہوگی، گولی نہیں چلے گی۔ تو یہ سب بالکل ایسی باتیں ہیں کہ جتنی کیپیسٹی آپ کے پاس ہے اس پہ آپ کی پوری ٹیکسٹائل، آپ کی اسپورٹ گڈز، آپ کی سب چیز پوری چل رہی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ڈالر بڑھائیں یا گھٹائیں، آپ 2-4-5% تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، آپ بولو کہ اس سے بہت بڑا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتا دوں، ڈالر کو حکومت روکنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر یہ روکنا چاہتی ہے تو یہ ایک کام کرے، جیسے پرائز بانڈ بند کیے ہیں نا انہوں نے کہ بھئی یہ کوئی بلیک منی ہے، تو یہ ڈالر بھی بند کریں، منی چینجرز بند کریں، 15 دن کا ٹائم دیں کہ جو لوگوں نے بھی ڈالر لیے ہیں وہ بینک میں جا کے اپنے ڈالر کیش کروا سکتے ہیں۔
اس کے بعد ڈالر کیش نہیں ہوں گے. صرف اور صرف جس کے پاس ڈالر ہے کیش کرنے کا طریقہ ہوگا کہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرے بینک میں اور آفیشیلی لے اور دے. اس سے جو یہ ہولڈنگ کر رہے ہیں, جو لوگوں نے ڈالر لے کے رکھے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس پہ اسپیکولیشن کر رہے ہیں, سب پھنس جائیں گے. یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ڈالر گرے. اگر یہ چاہتے ہوتے اور ان کو FATF کے دیکھیں, FATF کو دیکھ لیں, ان کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ڈالر کی بلیک منی جتنی گھومتی ہے گھومے, بانڈ آپ ختم کر دو, جویلرز کو پکڑ لو. مطلب جہاں ملک تباہ ہو رہا ہے, جہاں ملک کی پوری اکنامی جھول رہی ہے, وہاں نہ IMF کی کنڈیشن ہے, نہ FATF کی کنڈیشن ہے, نہ اسٹیٹ بینک کا کوئی ہے. یہ سب ملے ہوئے ایک طرف. یہ 1 منٹ میں یہ ڈالر گرا سکتے ہیں. یہ صبح کر دیں جی, 15 دن کے اندر جو بھی ڈالر کیش کراتا ہے کرا لے, ورنہ پاکستان میں ڈالر کیش نہیں ہوں گے. اپنے اکاؤنٹ میں آفیشیلی جمع کرا کے آفیشیل پیسے لیں, اور جو بلیک کے ڈالر ہیں سارے ختم ہو جائیں گے. کچھ کریں تو صحیح, لوگوں کو مارنے کے لیے ہیں. اچھا, اسٹیٹ بینک کچھ پالیسیز لے کے آ رہا ہے. اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی اب جو گاڑی ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ایک زیادہ اس کے اوپر ملے گا, لون جو ملے گا آپ کو. اس طرح محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک روکنا چاہ رہا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جہاں پر ہم ری فائنینسنگ کرتے تھے, چیزیں کرتے تھے. یہ پالیسی کس حد تک جو ہے فائدہ مند ہوگی؟ دیکھیں, یہ ایک طرف تو گاڑیوں کی پلانٹ لگا رہے ہیں, اجازت دے رہے ہیں, دوسری طرف گاڑیوں کی اپنا لیزنگ بند کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. ان کے دماغ میں کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی گاڑیاں بہت لیز ہو رہی ہیں, اکنامی ہاٹ ہو گئی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ جب گاڑیوں کے اتنے پلانٹ لگیں گے, 6 پلانٹ نئے آ رہے ہیں, تو گاڑیاں 6 نئی گاڑیاں آئیں گی نا مارکیٹ میں. وہ لیز ہوں گی, سارے کام ہوں گے نا, وہ سارے کام ہوں گے نا. آپ پرمیشن یا تو دے ہی نہیں, جب دی ہے تو ان کو پھر فری ہینڈ دے. اچھا, FBR میں آرڈیننس آ رہے ہیں, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے مختلف اصلاحات ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. پھر ٹیکس ریٹ جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ راتوں رات ہم نے دیکھا کہ تبدیلی آئی ہے. کیسے رد عمل دیتی ہے FPCCI اس کے اوپر؟ FPCCI تو یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے, اپنے دماغ سے خود ہی آرڈیننس نکالتے ہیں. جس پہ لگانا ہے یہ ٹیکس, جس کے لیے آرڈیننس لگا ہے, اس سے نہ یہ بات کرتے ہیں, نہ ان کی انپٹ لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ احتجاج ہوتا ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, اور کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیجیے گا, یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے ان کا آرڈیننس. آپ کوئی چیز دیکھیں, میں نے آپ کے اوپر ایک ٹیکس لگانا ہے تو آپ ہم سے بات تو کریں نا. ہم ٹیکس دینا ہے, طریقہ کار کیا ہے. آپ ایک مکان بناتے ہیں, وہ آپ سے پوچھتا ہے نا آپ نے کہاں رہنا ہے, کیسے رہنا ہے, کیا ہوگا. یہ تو کوئی رابطے کا فقدان ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, کوئی اسٹیک ہولڈر سے پوچھا نہیں جا رہا, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو رہا کہ جس میں محسوس ہو کہ حکومت جو ہے وہ انتظامی اعتبار سے مضبوط ہو رہی ہے. حکومت انتظامی اعتبار سے ایسے کام کر رہی ہے کہ جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. اور ظاہر ہے کہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی یہ خامی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے, مہنگی چیزیں خریدنے پڑ رہی ہیں. بہت شکریہ ناصر حیات مکو صاحب. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے, میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی نااہلی, بد انتظامی, اس کا عمل دخل عالمی مارکیٹ کی قیمتوں سے زیادہ ہے. پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے, پاکستان میں جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس سے لوگ ناخوش ہیں, اس حوالے سے حکومت کی اپنی کارکردگی کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ سوالیہ ایک نشان ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, دنیا کے کسی بھی ملک میں, پاکستان لیول کے کسی ملک میں کہ جو پاکستان جیسی معیشت رکھتا ہو, یا اس سے تھوڑا سا نیچے ہو یا اس سے تھوڑا سا اوپر ہو, کیا وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ کرنسی جو ہے وہ اتنی تیزی سے ڈی ویلیو ہوتی جائے؟ معاشی اصول کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ تھی کہ معاشی اصول تو یہاں لگ نہیں رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو روپے کی قدر گری ہے وہ گری نہیں ہے, گرائی گئی ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک دانستہ خاموش رہے لمبی مدت تک, جب ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو اشرافیہ کی معیشت بنا دی ہے اور انہوں نے بے ساکھی کی معیشت بنا دی ہے, اس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا, روپے کی قدر دباؤ کا شکار تھی, اور بیشتر معاشی اشاریے 2018 سے خراب تھے جو ان کو ورثے میں ملی تھی, جس کو یہ دیوالیہ قرار دے رہے ہیں. اس سے جب خراب ہوتے جا رہے تھے تو حکومت اور اسٹیٹ بینک کیوں خاموش رہے؟ یہ تو ایک کٹہرے میں اگر کھڑا کیا جائے اور یہ سوالات پوچھے جائیں کہ یہ آپ نے جو پالیسیاں اپنائی تھیں اس کو جسٹیفائی کریں, تو مجھے یقین ہے وہ نہیں کر پائیں گے. آپ کی بات اس لیے صحیح ہے. مثال کے طور پر انہوں نے جب پینڈیمک کی آڑ میں روپے کی قدر میں پینڈیمک کی آڑ میں انہوں نے شرح سود
13.25% से कम करके 7% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने फखरिया कहा कि दुनिया भर में इस सबसे ज्यादा कमी हमने की है शरह सूद में। तो हमारा सवाल ये है कि क्या खुदा न खास्ता दुनिया भर में सबसे ज्यादा नुकसान पेंडेमिक का पाकिस्तान को हुआ था? नहीं। इन्होंने एक हिकमत अमली बनाई थी कि पेंडेमिक की आड़ में शरह सूद कम करें और उसकी आड़ में जो है कौमी बचतों का जो मुनाफे की शरह है उसको गिराएं और बैंकों के मुनाफे की शरह जो खातेदारों को है उसको गिराएं और सस्ते कर्जे दे दें और उस सस्ते कर्जे से लोग गाड़ियां भी खरीदें, इंपोर्टेड मटेरियल भी खरीदें और तामीराती शोबे को काला धन भी कर दिया। तो एक दौड़ शुरू हो गई और दिसंबर 2020 में बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा तेजी से बढ़ रहा है, रुपए की कदर दबाव का शिकार है। तो हम ये शोर कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन स्टेट बैंक ने अक्टूबर में आके कुछ नींद दिलाना इक़दाम उठाए बजट तिजारती खसारे को कम करने के लिए और रुपए की कदर को संभाला देने के लिए। तो पहला सवाल तो ये कि ये नाकाफ़ी है, मगर सवाल ये है कि आपने दिसंबर 2000 में जब तिजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया था और जारी हिसाबात का खसारा ये नज़र आ रहा था कि आसमान पर जाएगा, तो ये खामोश क्यों बैठे रहे, एक्शन क्यों नहीं लिया उससे जो आज लिया? एक तो ये बुनियादी चीज़ है। ऐसा तो नहीं है कि अशराफिया को नवाज रहे थे, मुल्की अशराफिया को भी नवाज रहे थे, बैरूनी अशराफिया को भी नवाज रहे थे और रुपए की कदर को गिरने दिया। आपका सवाल इसलिए आम है कि जो मुल्क 55 अरब डॉलर इंपोर्ट करता है, अगर आप $1 मिसाल के तौर पर आप करें कि $100 की इंपोर्ट करते हैं, जब ये तशरीफ लाए थे 2018 में, तो उसके बनते थे 12,400 रुपए, आज बन रहे 17,200, यानी 1 लाख की इंपोर्ट पर जो आपका फर्क पड़ गया 49 लाख का रुपये मालियत में, उस पर फिर कस्टम ड्यूटी और दूसरे सेल्स टैक्स। तो ये तो आपने जानबूझकर अपने आप को फंसाया है IMF के चुंगल में और मईशत को, अशराफिया को फायदा पहुंचाया है। तो एक सवाल और भी पैदा हो रहा है, वो ये है कि हमारा जो रिव्यू IMF के साथ होना था, आपको भी पता है, वो होना था जून में। तो हमारे मुशीर खजाना साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम मईशत को बेहतर बना के आपके सामने आएंगे ताकि आपकी शराइत कड़ी ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, अक्टूबर में कर लेते हैं। तो ये जो मौका मिला, तो जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान का तिजारती खसारा दुगना हो गया पिछले साल की इसी मुद्दत से। बेहतर होने के बजाय और खराब हो गया। तो ये दानिस्ता किया गया ना, तिजारती खसारा दुगना हो गया, यानी 11.7 बिलियन था, इससे पहले 5.8 बिलियन था इसी मुद्दत में। और मई के बाद से रुपए की कदर तेजी से गिरनी शुरू हो गई और स्टेट बैंक खामोश रहा, हुकूमत खामोश रही। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि क्या आपने जानबूझकर अक्टूबर में IMF के पास जब गए तो मईशत को इतना ज्यादा खराब कर दिया था कि IMF के पास ये जवाज है कि आप आपके गिर्द घेरा तंग करें, जो कर दिया। लेकिन मई में तो इतना खराब नहीं था, तो इन्होंने जो ये जानबूझ के जो कुछ किया गया, रुपए की कदर गिराना, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ाना, बिजली के नर्ख बढ़ाना और मईशत की शरह नमू को सुस्त करना, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई में इजाफा करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का गिरते चले जाना और आप देखें कर्जों का बेतहाशा बढ़ना, ये तमाम चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि ये माशी पॉलिसियाँ जो अशराफिया की मफाद में बनाई गई हैं, बैरूनी अशराफिया के भी और मुल्की अशराफिया के मफाद में, इसका ये मंतकी नतीजा है। तो अगर कटहरे में खड़े होकर ये सवाल पूछा जाए कि आपने इतनी ताख़ीर से ये इक़दाम अक्टूबर में जो उठाए हैं वो पहले क्यों नहीं उठाए और ये क्या इक़दाम काफ़ी हैं, तो जवाब होगा नहीं, ये काफ़ी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि इस साल हमारा खसारा 2 से 3% रहेगा करंट अकाउंट का। तो अभी IMF ने उसको पकड़ लिया और कहा जी ठीक है, आप 9 अरब डॉलर पर कर दें। हम तो उस वक्त कह रहे थे कि ये 12 से 14 अरब डॉलर रहेगा और मैं आज भी उस पर कायम हूँ। अब IMF कह रहा है। डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताइएगा, मैंने अभी नासिर हयात मगू साहब FPCCI के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी ये सवाल पूछा, मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर 60-70% जो है वो पहले हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, उसकी जो है वो खूबसूरत शक्ल निकालते हैं, उसके बाद दुनिया को भेज देते हैं। ऐसे मुल्क के लिए ये कह देना कि जी डॉलर रेट अगर बहुत ऊंचा चला जाएगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स को बड़ा फायदा होगा, ये स्टेटमेंट कोई समझ आता है? नहीं, समझ में ना भी आए, पिछली कई दिहाइयों के जो तजर्बात हैं वो ये है कि रुपए की कदर गिराने से कभी एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हुआ। उसकी 2 वजह होती हैं, एक तो आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वो फिर आपको महंगी होती हैं। दूसरी है कि दुनिया में जो लोग आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी इतने बच्चे नहीं हैं, वो इनको ये कहते हैं जनाब इतना तो आपका रुपया डिवैल्यू हो गया, आपको फ़ायदा हो रहा है, इसमें प्राइस को आप अपनी कम करके हमें पास ऑन करें 50% शेयर।
تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ تو ایک سرجیکل آپریشن کیا جاتا ہے، جب دوائی سے علاج نہیں ہوتا تو اسے یہ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے بیرونی اشرافیہ اور اپنے ان کو فائدہ حکومت کو یہ ہوا کہ IMF کے چنگل میں پھنس گئے اور ان کی ٹیکسوں میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ جب آپ امپورٹ کریں گے روپیز میں زیادہ ہوگا، جیسے میں نے کہا نا 1 لاکھ کی امپورٹ پر 49 لاکھ کا فرق پڑ گیا روپی مالیت میں، پھر اس پہ آپ کسٹم ڈیوٹی لگا رہے ہیں، پھر آپ اس پہ سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے معیشت کو آپ نے اس طرح پھنسا دیا کہ اب آپ IMF کے پاس کوئی بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ یہ کریں اور ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ہے نیو گریڈ گیم۔ اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا، پہلے بھی لکھا بھی ہے، کتاب میں بھی میں نے یہ لکھا ہے کہ جو فرینڈس آف پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اس کی تباہی 2021 تک چلے گی۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی نیو گریڈ گیم میں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد میں ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنی ہے کہ جو عالمی حالات ہے، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس تھا اس میں جو ہے وہ بڑا اچھا کردار ادا کیا، اس لیے بھی پاکستان کو جو ہے وہ پھنسایا جا رہا ہے، پاکستان کو ایک بند گلی کے اندر لایا جا رہا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کس حد تک درست ہے؟ بریک کے بعد آپ سے ضرور پوچھوں گا۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر حکومت کہاں غلط کر رہی ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، افغان پالیسی جو تھی پاکستان کی، عالمی حالات ہیں، ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے، ایک تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سزا دی جا رہی ہے مختلف چیزوں کی کہ جو پاکستان کی پالیسیز رہی ہیں، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اتنا کمزور ملک ہے کہ دنیا کے لوگ اس کی معیشت بٹھا دیں گے، یا واقعی دنیا کے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کی معیشت بٹھانے کے در پہ؟ دیکھیے، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا، افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، یہ نیو گریڈ گیم کا حصہ ہے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ بینک نے، ہماری حکومت نے جو پالیسی اپنائی اس پہ معاونت ہوئی ہے جو ان کے ناپاک عزائم ہیں اس کے اندر، اور ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے اپنی ایکشنز کے ذریعے اور اپنی پالیسیز کے ذریعے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ تو چائنا کا اس وقت ایک مسئلہ ہے، افغانستان میں وسط ایشیائی ریاستوں کا مسئلہ ہے، تو امریکہ سی پیک کو بھی ناکام بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں پر پاکستان چائنا مل کے بہت زیادہ سرمایہ کاری افغانستان میں اور پاکستان میں نہ کریں۔ لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ اب سے کچھ عرصے پہلے ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے جو سینٹ میں بھی تھے، انہوں نے بیان دیا تھا کہ اگر امریکہ ہماری امداد روک دے تو چند ہفتوں میں ہم گھٹنے ٹیک دیں گے، یہ سینٹ میں بیان آیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ وسائل ہیں، لیکن اگر حکومت کی پالیسیاں ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنے وسائل نہیں بڑھانے، اپنے ٹیکسوں کی آمدنی نہیں بڑھانی، اپنی ملکی بچتیں نہیں بڑھانی، اپنے ملکی سرمایہ کاری نہیں بڑھانی، اپنی برآمدات نہیں بڑھانی، بیرونی قرضے لینے ہیں، بیرونی امداد لینی ہے، 111 سب سیکشن 4 کے تحت ترسیلات بڑھانی ہے جو برآمدات سے بھی زیادہ ہو جائیں، اور آپ کی برآمدات کا بڑا حصہ جو ہے وہ امریکہ اور یورپین یونین کو جاتا ہے، جو آپ کے پاس 32 ارب ڈالر کی ترسیلات ہیں، جس کا بہت فخریہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ صرف 4 ملکوں سے آ رہی ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ اور 2 ممالک جو امریکہ کے اثر میں ہیں، سعودی عرب اور UAE وہاں کا ہے۔ تو ہم نے دانستہ طور پر معاونت کی ہے امریکہ کے اور جو دوسرے عزائم ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، ان کے عزائم کو تقویت پہنچائی ہے، پاکستان کو خود انحصاری سے دور کیا ہے، اور خاص طور سے پچھلے چند مہینے میں جو کچھ ہوا ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فرینڈز آف پاکستان کا کنٹینیویشن ہے یہ، اور آج اس طرح لے کر آ گئے اب کہ ہم بری طریقے سے پھنس گئے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان بھی ہم سے ناراض ہے، افغانستان سے بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، جو ہے ایران سے بھی ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو جب آپ اپنے وسائل بڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، شاید خطے میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی برآمدات کم ہے، ریمیٹنسز زیادہ ہیں، یہ پاکستان جیسے ملک میں ہو نہیں سکتا، اور یہ ہوا ہے پچھلے 2 برسوں میں۔ تو ہم نے جس طرح روپے کو گرایا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں بڑھائیں، اور روپے گرایا ہے، گرا نہیں ہے، تو یہ اس بات کی طرف دلائل کرتا ہے کہ آپ IMF کے پاس اس پوزیشن میں گئے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی پالیسیاں ڈکٹیٹ کرے، اور اس پوزیشن میں پہنچانے میں اسٹیٹ بینک کا، ہماری وزارت خزانہ کا، حکومت پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے نا 2075 تک بھی آپ اپنی شاید جو ہے فی کس آمدنی کو اس لیول پہ لے جا سکیں گے جو OECD کے ممالک کے ہیں، اور ہم بنگلہ دیش کا جو ہے 1% ہمارے 2 روپے کے برابر ہے، ہم جو کہتے ہیں 2% کا آدمی ہے۔ تو آج پہلی دفعہ یہ ہوا ہے
کہ ایک بنگلہ دیش کا جو ہے ٹکا ہمارے 2 روپے کے برابر آ گیا، اور ہم ان کی برآمدات بھی ہم سے زیادہ ہو گئی، ان کی فی کس آمدنی بھی ہم سے زیادہ ہو گئی، ان کے تعلیم اور صحت کا بجٹ بھی ہم سے زیادہ ہے، اور وہاں گندم کے نرخ بھی ہم سے کم ہے، چینی کے نرخ بھی ہم سے کم ہے، اور ہم مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں مہنگائی سب سے کم ہے، جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ابھی کہا ہے ایک ہفتہ پہلے کہ جی پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کا بات بالکل صحیح ہے، پاکستان ایسا ملک ہے جو اگر یہ اپنے جو منشور تھا صرف 2 پر عمل کر لیتے، ایک جو 10 نکاتی حکمت عملی تھی، پہلا تھا ٹیکسوں کی مد میں جو ہے وہ اصلاحات لاتے، اور دوسرا توانائی، اگر یہ 2 میں آپ کر لیتے، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا ٹیکسوں کا 100 ڈیز کے اندر، اور توانائی کے لیے کہا تھا کہ ہنگامی بنیادوں پر، ان میں سے کوئی ایک بھی قدم نہیں اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب اب تو 100 سے کیا 1000 ڈیز ہو گئے ہیں لیکن کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ایک مجھے آخری چیز اور بتا دیجئے گا، غیر واضح پالیسی جو ہوتی ہے، چاہے پھر وہ ڈالر ریٹ کے حوالے سے ہو کہ آپ ڈالر کو کہاں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کچھ واضح نہیں ہو سکتا، ابھی تک کوئی واضح چیز نہیں ہے کہ کہاں پر آپ نے ڈالر کو لے جا کے روکنا ہے۔ IMF نے کہا تھا 135 پہ کرنا ہے، جب حکومت آئی تھی 120 پہ تھا، IMF کے کہنے پہ 135 کے بجائے 172-75 پہ چلا گیا آج، جو صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو غیر واضح صورتحال ہوتی ہے، یہ اسٹاک مارکیٹ سے لے کے پوری معیشت کے لیے کتنا خطرناک، کتنا نقصان دہ ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیے، غیر واضح پالیسیاں خطرناک ہوتی ہیں۔ جہاں تک ڈالر کے روپے کی قدر ہے، ہمارا کہنا تو یہ ہم نے مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا کہ وہ اپنا ریٹ کو ڈٹرمن کریں، یہ قانون بنایا ہم نے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ایسی پالیسیاں اپنائیں جس کی وجہ سے معیشت پر ایسے منفی اثرات پڑے، تجارتی خسارہ بڑھتا گیا، ریزرو دباؤ میں آ گیا، کہ مارکیٹ کو یہ میسج گئی کہ ہماری جو ہے روپے کی قدر گرنی ہے، معیشت بے یقینی کا شکار رہے گی، سیاسی افراتفری ہے۔ تو ایک طرف یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم نے مارکیٹ فورسز پہ چھوڑا ہے، لیکن ہم نے اپنی پالیسیوں کے تحت اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہمارے معاشی اشاریے اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ مارکیٹ کو یہ میسج جائے کہ جی روپے کی قدر گرنی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، IMF اپنی ڈکٹیشن دے گا، ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ماننے کے۔ تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اشرافیہ کی معیشت اور بیساکھی کی جو معیشت ہے، جو انہوں نے سستے شرح سود پہ قرضے دینے شروع کیے مارچ سے جون 2020 تک، جس سے تجارتی خسارہ 42 ارب ڈالر ہو گیا 15 مہینے کے اندر، اور جو ہے جاری حسابات کا خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا، تو یہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ روپے کی قدر گرے گی۔ مگر ایک اور پریشانی کی بات آپ کو میں بتا دوں، آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جی پیٹرول کے نرخ بہت بڑھ گئے، اس کو کم کیا جائے۔ اس سے زیادہ غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حکومت نے روپے کی قدر اتنی زیادہ گرائی ہے کہ امپورٹ مہنگی ہو گئی، اور اب حکومت نے پیٹرولیم لیوی بھی کم کیا ہے اور GST بھی کم کیا ہے، اس کے باوجود شرح بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ کمی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا بجٹ خسارہ بے تحاشا بڑھے گا۔ تو اگر آپ یا تو پیٹرول کے نرخ بڑھائیں، آج سے مہنگائی ہوگی، انہوں نے دوسرا راستہ لیا، کچھ بڑھائی اور کچھ جو ہے 2 مہینے کے بعد پوسٹ پون کر دیا۔ یہی بجلی کے نرخوں کا مسئلہ ہے۔ سرکولر ڈیٹ آپ دیکھیں، 3 سال میں سرکولر ڈیٹ ہوا ہے ہمارا 1153 ارب روپیہ، اس سے پہلے جو 5 سال تھے اس میں 1127 ارب۔ چلیں ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس کو کنکلوڈ اس بات پہ کرتا ہوں کہ جو بھی کرنا ہے، بڑھانی ہے قیمت، نہیں بڑھانی، ڈالر ریٹ کہاں پہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، ٹھیک فیصلے کریں، وقت پہ فیصلے کریں، اور ایسے فیصلے کریں کہ جس سے ملک کو فائدہ ہو سکے، اشرافیہ کو فائدہ دینے کے بجائے عوام کو فائدہ دے سکیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔